अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम 20वां सिपारा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजतिन मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। क्या ये माबूदान बातिला बेहतर हैं या वो अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे ऐसे पुररौनक बाग उगाए जिनके दरख्त उगाने की तुम्हें कुदरत न थी। सुभान अल्लाह, इस ज़मीन की सारी वेजिटेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के होने पर निशान है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? बल्कि ये वो लोग हैं जो गैर अल्लाह को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमें एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जा रही है कि कायनात की जो निशानियाँ हैं, कायनात में जो दरख्त हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, गैलेक्सीज हैं, इन सब में हमारे लिए सबक है। और असल सबक क्या है कि इलाह एक ही है और उसी की इबादत करनी चाहिए जो इन सब चीज़ों का पैदा करने वाला है। और बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तौहीद की जो एक बड़ी आला किस्म है तौहीद उलूहियत, उसकी तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं, उसको साबित कर रहे हैं कायनात की निशानियों के ज़रिए से। तौहीद बेसिकली 3 तरह की है: तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। यहाँ पर तौहीद उलूहियत की बात की जा रही है कि क्या कोई इलाह, क्या कोई माबूद अल्लाह के सिवा और हो सकता है जो ये सब चीज़ें बनाता है? क्या तुम में, तुम्हारे इलाहों में से, तुम्हारे खुद साख्ता माबूदों में से कोई है जो ये काम करता हो, जो ऐसी कोई चीज़ बनाता हो? क्या ये बुत बेहतर हैं या वो अल्लाह जिसने ज़मीन ठहरने के लायक बनाई? एक और चीज़ की तरफ तवज्जो कि ज़मीन जो है ये स्पेस में मुअल्लक है, कहीं पड़ी हुई तो नहीं है, और इसी तरह से टिल्टेड है, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है और सूरज के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है, और उसके बावजूद हमारे लिए जाए करार है। हम इसमें लुढ़कते नहीं हैं, हम इसके मोशन के इतने आदी हैं कि हमें ये स्टैटिक लगती है। तो क्या ये अल्लाह की निशानियां नहीं हैं? और उसके दरमियान नहरें बनाई और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए और 2 समंदरों के दरमियान आड़ रखी। अ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? क्या कोई और ऐसा कर सकता है? हमारे साइंसदान जो हैं वो ठीक है, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत वो तरक्की के रास्ते पर भी वो चलते हैं और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें डिस्कवर करते हैं, लेकिन पैदा तो कुछ नहीं करते ना। डिस्कवर करते हैं ना, जो चीज़ पहले से मौजूद है उस पर से पर्दा हटाते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि ये चीज़ जो है इसके बनाने वाला कोई नहीं है। क्या कोई इलाह है अल्लाह के साथ? नहीं, बल्कि इनके अक्सर इल्म नहीं रखते। तौहीद जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत की हामिल है। तौहीद हमारी शख्सियत फॉर्म करती है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा अकीदा, हमारी नफ्सियात पर, हमारी साइकोलॉजी पर असरअंदाज होता है। जब तक इंसान के अंदर तौहीद रासिख नहीं होती उस वक्त तक उसके ना अखलाक अच्छे होते हैं, ना उसके मामलात अच्छे होते हैं, मईशत, मुआशरत, इबादात, कुछ भी उसकी ज़िंदगी का दुरुस्त नहीं होता। इसीलिए 13 साला मक्की दौर में सिर्फ तौहीद और ईमान बिल आखिरा जो है उसको रासिख किया गया दिलों में, और फिर मदीना में जब इस तौहीद के लिए अपना वतन छोड़ के आ गए और प्रूव कर दिया कि तौहीद हमारे दिलों में रासिख हो चुकी है, तो सहाबा कराम जब कोई सवाल पूछते तो फिर ठकाठक शरीयत के अहकामात जो हैं वो नाजिल होना शुरू हो गए। क्योंकि अगर तौहीद ना हो दिल के अंदर रासिख तो इंसान अहकामात को ले ही नहीं सकता। फिर जब दिल चाहता है इंसान कहीं ना कहीं या कोई बदअखलाकी करता है या कोई बेज़ाब्तगी करता है
اور توحید جو ہے وہ انسان کو ایک سیدھے راستے پر چلا کے رکھتی ہے۔ جو ہی انسان ٹیمپٹ ہوتا ہے کسی گناہ کی طرف یا وہ اس کو کر بیٹھتا ہے تو توحید ہی اس کو توبہ کی طرف لاتی ہے، اور اگر ٹیمپٹ ہوتا ہے اور اس کو روکتی بھی توحید ہی ہے۔ یہ توحید ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے بھی روکتی ہے، ورنہ وہ فطری طور پر تھوڑی بہت کوئی گلٹ اگر انسان کے اندر ہو تو پھر انسان لوپ ہولز ڈھونڈ کے کہیں اور چل پڑتا ہے۔ توحید انسان کے لیے وہ اتنی بڑی ایک اس کا یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو اس کے لیے ڈیسائسو فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر توحید کتنی راسخ ہے، اتنا ہی وہ بااصول ہوگا، اتنا ہی وہ بااخلاق ہوگا۔ اور تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت بھی توحید ہی رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی بنیادی دعوت تھی، اور توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ؟ سبحان اللہ۔ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شدائد اور مشکلات میں مبتلا لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ضرور ہیں۔ ایک تو یہ کہ خالصتاً صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی دینے والا مان کر دعائیں کی جائیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ضمانت بھی دی ہے کہ اللہ مجبور کی دعا سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں اپنی نشانیاں دکھا کر، مختلف ایسپیکٹس ہماری زندگی کے جو ہیں ان کی طرف متوجہ کر کے کہ اس ایسپیکٹ میں بتاؤ الہ مع اللہ، کیا آیات کونیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ ہے؟ کیا تمہاری اپنی ذاتی زندگی کی مجبوری بے چینیوں بے قراریوں میں کوئی اور الہ ہے؟ کیا اس پلانٹ ارتھ کو جائے قرار بنانے والوں میں کوئی اور الہ ہے؟ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ جو کچھ بھی اس زمین و آسمان میں جس کو آج ہم فزیکل لاز کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی ساری چیزوں کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ الہ مع اللہ، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو اپنا بھی نہیں پتا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ جس کسی کو بھی آخرت کا ادراک ہو گیا تو اس کے بھی توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کا عقیدہ ہی وہ پاورفل ایک فیکٹر ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو تبدیل کرتا ہے، جو انسان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے۔ اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی سخت، بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ تو بیسیکلی آخرت کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہماری تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری تیاری تو کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ جس انسان کا آخرت کے بارے میں علم ہی کھو گیا ہو، کہیں وہ آخرت کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ ہو یا وہ شک میں مبتلا ہو، تو وہ کسی نیک انسان سے کیوں محبت کرے گا؟ وہ تو بس اس دنیا کو ہی چاہے گا۔ اسی طرح سے ہمیں سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور رفاقت پانے کے لیے ہم ایفرٹس کتنی کرتے ہیں اور ہم دعائیں کتنی کرتے ہیں۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، تو میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں۔ آخرت کا جو علم ہے نا اور آخرت کا احساس، اس کو بہت زیادہ جگا کے رکھنا چاہیے اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، یہ انسان کو بچا کے رکھتا ہے غلط فیصلوں سے اور غلط حرکتوں سے۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلا شبہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہی وعدے دیے جاتے رہے، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر و سفر کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ان کے مکر و فریب پر تنگی محسوس کریں جو مکر وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب بھی جو ہیں یہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے نا، اور ان کے عقائد بالکل ایک دوسرے سے فرق تھے۔ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے، اور عیسائی جو ہیں وہ ان کی شان میں غلو کرتے، یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو شیطان نے ان کے اس طرح سے اٹیک کیا اور ان کو فرقے فرقے کر دیا، جبکہ قرآن جو ہے وہ ان سب باتوں کو بیان بھی کرتا ہے اور ان سب باتوں کو کی چھانٹی بھی کرتا ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے ان لوگوں کی۔ اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت، لیکن کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کو اپنی زندگیوں میں باعث رحمت بنانا اور باعث ہدایت بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہوگا، اور پھر ہم اسی سے رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ ہی واضح حق پر ہیں تو بس پھر کانفیڈنٹ ہو جانا چاہیے، پھر نہ اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھنا چاہیے۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں۔ اب یہ وہ والے گونگے اور بہرے نہیں ہیں اور یہ وہ والے مردے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ یہ ایک سملیرٹی ڈرا کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے کانوں کا بہرا نہیں سن سکتا، اسی طرح سے دل کا بہرا ہدایت کی بات نہیں سن سکتا جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرما بردار ہیں، اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ جانور ہے جس کی قرب قیامت کی علامات میں اس کا ذکر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ کہتے ہیں کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری نشانی اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب زمین میں گمراہی اتنی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا، اور انسانوں کے اندر سے ہر خیر نکل چکی ہوگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے ایک جانور کو زمین سے نکالیں گے، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ لوگوں کو سمجھائے گا،
اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو نشان بھی لگا دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ایک اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ یعنی علم تو تھا نہیں، اور علم کے بغیر ہی بس اپنے باعثز اور اپنے پریجڈیسز کی وجہ سے تم نے اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی ہدایت کو جھٹلا دیا، اور ان کی ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں، اور دن کو دکھانے والا روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ جو انسان ایمان لے آتا ہے نا تو وہ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما موجود نہیں تھے، تو ایک پچھلے وقتوں کی ایک کہانی سنائی کہ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا جس نے بیل کے اوپر سواری کی، تو بیل نے مڑ کے اس کو دیکھا اور کہا کہ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو اللہ نے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا۔ تو صحابہ ذرا حیران ہوئے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بیل بھی بول سکتا ہے؟ بیل بولا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیل بولا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بیل بولا، اور ابو بکر اور عمر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بیل بولا۔ یعنی ابو بکر اور عمر موجود ہی نہیں ہے مجلس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کا جو ایک اندازہ تھا اور جو یقین تھا اور جو ایک ٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ ابو بکر اور عمر فوراً گواہی دے دیتے، ان کے دل میں کوئی شک نہ آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے تو وہ کوشچن کرتے کہ یا رسول اللہ کیا بیل بھی بول سکتا ہے؟ تو یہ جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا اتنا یقین بڑھتا ہے کہ کچھ بھی اس دنیا میں امپاسبل نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ سور جو ہے سب سے پہلا ہے نفخ فضا جس سے سب گھبرا جائیں گے، دوسرا ہے نفخ صاعق، اس سور سے سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر ہے نفخ بعث، اس سور سے سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد یعنی اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن پہاڑ جو ہیں وہ گریوٹی تو ختم ہو گئی ہوگی، یہ اکھڑیں گے زمین میں سے، اور یہ روئی کے گالوں کی طرح یہ فضا میں اڑ رہے ہوں گے بے وزن۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، اور ہر چیز کی پختگی اور مضبوطی جب وہ چاہے وہ ختم کر دے، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ انسان کے اپنے عمل پر ہی اس کو قیامت کے دن بدلے ملنے ہیں۔ عمل کے حوالے سے اب دیکھیے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتنے بڑے بڑے جو اجر ہیں وہ لے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی راستے کو کسی دوسرے کے لیے صاف کر دینا بھی اتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا
تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مسلسل پڑھتے رہیں اور لوگوں کو بار بار اس کی دعوت دیتے رہیں، اور دونوں ہی چیزیں جو ہیں، دونوں معنی ہی درست ہیں۔ قرآن کی مسلسل تلاوت اپنی زندگی میں بھی شامل ہونی چاہیے، اور قرآن کے ذریعے سے مسلسل دوسروں کو نصیحت کرنا بھی زندگیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ اور کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورۃ النمل کی آخری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جو آیات کونیہ ہمیں دکھا رکھی ہیں وہ روز ہم دیکھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا دن آتا ہے کہ جس دن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت انشاءاللہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم اس معرفت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھے گونگے بہروں کی طرح سے اپنی نشانیوں پر سے مت گزارے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی، اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے، ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف جان کر دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا لیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں، اور یہ کہ ہم انہیں زمین یعنی ارض فلسطین میں اقتدار بخشیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی ان کو یہی اندیشہ تھا نا کہ کوئی اسرائیلی فرعون کی جو ساری یہ بادشاہت ہے اس کو تباہ کرے گا، تو ہم نے اسی ان کے ڈر کو، اسی اندیشے کو حقیقت کر دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے، بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے ہم ڈر رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کا قرار جاتا رہا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ پھر وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ فرعونی بے خبر تھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا۔ اور پھر موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں جبکہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچا اور عقل و شعور میں کامل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے، پھر اس نے شہر میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے پایا، یہ ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا، پھر کہا، یہ قتل شیطان کا عمل ہے،
بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ ہم ہی کو نقصان دیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دراصل اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، بندہ تو دوسرا مر گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا ابھی تک، لیکن وہ کہہ رہے ہیں انی ظلمت نفسی، یہ ظلم تو میں نے اپنے اوپر کیا ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کو خود کو سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور اکثر استغفار کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی تھی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اسی طرح سے نماز میں بھی گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً جب اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں تو نماز اینڈ کرنے سے پہلے، سلام سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ سب دعائیں آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے صبح کی، تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں ظلم و جبر کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں شامل ہو؟ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا۔ یہ آدمی کون تھا؟ یہ فرعون کی قوم ہی کا کوئی شخص تھا جو کہ در پردہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب کل موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہوا ہے، اور وہ بھی کسی کوپٹک کا ہے، یعنی اسرائیلی کا نہیں ہے، فرعون کی قوم کے کسی بندے کا ہے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں، سب کو پتہ ہے اسرائیلی ہیں، سب کو پتہ ہے کتنے جری ہیں، کتنے کانفیڈنٹ ہیں، کتنے صلاحیتوں والے ہیں، کتنے پرومسنگ ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ڈسکمفرٹ آلریڈی محسوس کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ مشورے کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، یہ کہیں ہمارے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اب دودھ بھی پیا ہے اپنی ماں کا، بنی اسرائیل ہی میں وہ دودھ بھی پیتے رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کی ہمدردیاں ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں۔ اگر ایک اسرائیلی لڑ رہا ہے تو وہ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے، تو لہٰذا کچھ ایک انسیکیورٹی یا ڈسکمفرٹ دربار میں ہے، اور مشورے ہو رہے ہیں کہ موسیٰ کو تو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایسے میں فرعون ہی کی قوم کا ایک آدمی جو ہے وہ خیرخواہی کا جذبہ لے کر آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی مرد مومن ہو کہ جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور جس نے سورہ مومن میں وہ تقریر کی جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے ڈرتے سہمتے ادھر ادھر دیکھتے نکلے، اور اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچا تو اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے،
اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنی جانور روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ چرواہے اپنے مویشی واپس لے جائیں، جبکہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا، انکنڈیشنل، غیر مشروط نیکی کی۔ پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور یہ وہ دعا تھی کہ جس دعا کے بعد ایک نیکی کی، پہلے انکنڈیشنل غیر مشروط ایک نیکی کر دی، اور اس کے بعد اس نیکی کا کوئی صلہ نہیں مانگا کسی کمزور سے، کسی لڑکی سے، نہ ان کو کسی بری نظر سے دیکھا بھی ہے، اور پھر یہ دعا کی، اور اسی لمحے ودن منٹس تقدیر کی پٹڑی چینج ہو گئی، پانسا پلٹ گیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور شرم و حیا جو ہے یہ عورت کا اصل زیور ہے، اور اسی حیا کا ذکر یہاں قرآن میں بھی ہے۔ اس نے کہا بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے ہماری خاطر پانی پلایا ہے۔ پھر جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، یعنی شیخ مدین نے، کہ تو مت ڈر، تو نے اس ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ اب اس لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لڑکی نے کہا کہ اس نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اور جب یہ کنویں پر سے کوئی پتھر اٹھا رہا تھا تو اس نے بڑے آرام سے پتھر اٹھا لیا تھا، تو یہ طاقتور بھی ہے اور یہ امین بھی ہے، اللہ عالم۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس لڑکی کی ججمنٹ کتنی درست تھی، اور وہ کتنی زیادہ ایک زیرک ایک لڑکی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ جس وقت بھی کوئی ولنریبلٹی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی لڑکی، کسی نہ کسی عورت کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کی مدد کی ہے۔ اس میں ایک پوری سیریز جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی بھی ہوئی ہے، ویمن ان قرآن۔ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا کتنا آنر کیا ہے اور کیا کیا کام لیا ہے ان سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے والدہ، پھر بہن نے کیسے غیر محسوس طریقے سے بچہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ اللہ کی مدد تھی کہ وہ دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا، لیکن کتنا ذہین، کتنا انٹیلیجنٹ اس نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میں ماں ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بچانے کا باعث بنی۔ پھر اسی طرح سے یہ دونوں لڑکیاں، اور خاص طور پر یہ ایک جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ انتہائی ایک خاص انسان ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، شیخ مدین نے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کر دوں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 سال پورے کرے تو تیری مہربانی ہوگی، اور میں تجھ پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جو بھی مدت پوری کر لوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر 10 سال کی مدت پوری کی اور احسان کے لیول پر اپنا جو سارا کانٹریکٹ تھا نا اس کو پورا کیا، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگران ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلا تو اس نے کوہ طور کے ایک جانب سے آگ دیکھی۔ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہی ہوں، سب جہانوں کا رب، اور یہ بھی کہا کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تو آگے آ اور مت ڈر، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، پھر نکال تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا،
اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی یہ تو پھر کام ہی ختم ہو جائے گا، میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکوں گا اگر میں یہیں پر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا پہلی ہی بار میں۔ اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام وقتاً فوقتاً مصر سے مدین آتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی، تم ہی لوگ غالب رہو گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر مفترى۔ پھر جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے، یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، ہم نے تو اپنے پہلے آباء و اجداد میں یہ باتیں کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان، تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا، اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی آگ میں لے جانے والے یہ لیڈرز ہیں، اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے۔ آپ دیکھیں، کسی کو متکبر کہنا ہو تو اس کو فرعون کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو انتہا کا دولت کا پجاری اور بخیل کہنا ہو تو اس کو قارون کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی سچی ناموری اتنے بڑے بڑے لوگوں کے لیے اللہ نے نہیں چھوڑی، اور یوم قیامت وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لوگوں کی بصیرت، ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے گواہ تھے، لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کیں، پھر ان کی عمریں طویل ہوئیں، اور آپ اہل مدین میں بھی نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اہل عرب کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے اوپر سے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوا تھا، اور جو ان کی تعلیمات تھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، وہ بالکل دھندلی ہو چکی ہوئی تھی، جبکہ بنی اسرائیل میں لگاتار پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک رہے تھے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی، تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیات کا اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے تو ہم رسول نہ بھیجتے۔ لہٰذا جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق یعنی قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے، اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار جادوگر ہیں، اور انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تاکہ میں بھی اس کا اتباع کروں۔
تو پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور احادیث کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ احادیث کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے جبکہ وہ ثابت ہو چکی ہوں کہ وہ صحیح احادیث ہیں، اور علم کے بغیر اگر ہم دین کے معاملے میں بات کریں گے تو در حقیقت اس کے پیچھے ایک الٹیریئر موٹیو ہے، اور وہ ہے اپنی خواہشات کی پرستش، نفس کی پوجا، اپنے نفس کو الہ بنا لینا۔ اور بلا شبہ ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت و نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ ان لوگوں کو ان کا 2 بار اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں جو دوہرے اجر والے لوگ ہیں نا، یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے حالات میں انبیاء پر اور ان پر آنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پہلے نبی پر ایمان لائے، پھر ایک اور نبی کا زمانہ پایا تو یا اس کی کتاب آ گئی، وہ نبی آ گیا، اور پھر اس پر بھی ایمان لائے۔ جو جیوز، جو کرسچن تورات انجیل پر ایمان لاتے تھے خالصتاً، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ایمان لائے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اور یہ فضیلت ان کی حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اسے اچھی تعلیم دے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے پیغمبر پر ایمان لا کر پھر مجھ پر بھی ایمان لائے اسے بھی دوہرا ثواب ملے گا، اور جو غلام لونڈی اپنے مالکوں کا حق ادا کر کے اپنے پروردگار کا بھی حق ادا کرے تو اسے بھی دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح سے ان آیات میں بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ آپ اپنے رویے سے کریں، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، کہ انسان ایک تو یہ کہ کسی دوسرے کے برے سلوک کا جواب جو ہے وہ اچھے سلوک سے دے، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان سے خود کوئی گناہ ہو جائے تو اس برائی کو کسی نیکی کے کرنے سے دور کرے۔ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ جاہلوں کے ساتھ، آرگیومنٹیٹیو لوگوں کے ساتھ، جو بہت زیادہ کج بحث لوگ ہوں، ان کے آگے چپ کر جانا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ارد گرد کے جو قبائل ہیں انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں مکہ میں، اور اس کی وجہ سے وہ سب ہمارے نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، ہماری خوش آمدیں کرتے ہیں، ہماری تجارت چمکتی ہے، اور اگر ہم بت ہٹا دیں گے تو ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے گا۔ حرم کی وجہ سے ان کو بہت امن تھا، یہ کہیں جا بھی رہے ہوتے تو کوئی رازن بھی اگر ہوتے تو یہ اگر کہہ دیتے انا حرمی، میں حرم سے آیا ہوں، تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے حرم کو بتوں سے آزاد کر دیا تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہماری معیشت، ہماری اکانومی، ہماری سارا سیکیورٹی، سارے کا سارا جو ہے وہ جیپڈی میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں؟ یہ جو معیشت ہے نا، یہ
اللہ تعالیٰ کی حدوں میں رہنے سے درست ہوتی ہے۔ یہ جو زمین برکتیں اپنی اگلتی ہے اور آسمان وقت پر بارشیں نافع بارشیں لاتا ہے، تو یہ اس وقت لاتا ہے کہ جب شریعت نافذ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ شریعت کی کو زنجیریں سمجھ کے اور ان کو توڑ کر، اور جس طرح سے کہ اب ہو رہا ہے کہ بہت سے اب جیسے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہر کسی کو، اور درست راستے کی طرف اور درست بات کی طرف رہنمائی کرے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو اب مسجد نبوی اور حرمین کی جو بنا دی گئی ہیں، جو خواتین کی جو یونیفارمز بنا دی گئی ہیں، اس سے پہلے وہ کالے برقعوں میں ہوتی تھیں، اور وہ ان کی اب تو ان کی پوری فزیک نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ان کے صرف سر کے اوپر ایک وہ سکارف جو ہے اور نقاب وہ رہنے دیا گیا ہے، آگے سے ان کی چیسٹ بھی کورڈ نہیں ہوتی ہے، اور ویسٹرن یونیفارم ان کو پہنا دی گئی ہے۔ تو اس سے ہم کون سی ترقی کر لیں گے؟ اس سے کون سی ہماری معیشت بہتر ہوگی؟ اس سے کون سی روشن خیالی سامنے آ جاتی ہے؟ تو یہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، اور یہ اللہ ہے جو معیشت جو ہے اس کو بہتر کرتا ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، چنانچہ ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں۔ فرعون ہی کو دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ کتنی ہی آرکیولوجی میں کتنا کچھ، اور آج سے 200 سال بعد ہم کہاں ہوں گے؟ ہم بھی کوئی زیر زمین میں سے کچھ نکل رہا ہوگا ہمارے گھروں میں سے کہ اچھا یہ لوگ ایسے رہتے تھے ایسے رہتے تھے۔ اور کیسی کیسی بستی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجاڑی ہے۔ ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے اور وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب کہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی متاع اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ کتنی پروفاؤنڈ، کتنی زبردست یہ آیت ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور متاع تھوڑا سا سامان، اور اس کوئی بھی خوبصورتی بھی ہے، کوئی سپلینڈر ہے، کوئی گلٹرنگ چیزیں ہیں، جو بھی ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں، آخرت پر ایمان لانے والا ہی جانتا ہے کہ وہ خیر بھی ہیں اور ابقا بھی ہیں، بہتر بھی ہیں یعنی کوالٹی میں بھی بہتر ہیں، اور ابقا بھی ہیں یعنی پائیداری میں بھی بہتر ہیں، فنا بھی نہیں ہونا انہوں نے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہاری عقل کیسے فیصلے کرتی ہے؟ تم کیسے یہ کر سکتے ہو کہ تم خیروں و ابقا کو چھوڑ کر اسی دنیا کے تھوڑے سے فائدے پر تم مطمئن ہو جاؤ؟ بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی متاع دی؟ پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ وہ لوگ جن پر حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن حقائق ان پر گم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کی ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے ہے،
اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی دن لا دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ہماری یہ روٹین بنا دی، ہمیں خود بخود راتوں کو نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک مناسب ہمارے لیے اوقات رکھ دیے ہیں، ذریعہ معاش کے بھی اور آرام کے۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر مانگتی ہیں۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لے کر آؤ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے۔ شرک کی کون سی دلیل ہے؟ شرک بالکل بے دلیل ایک چیز ہے، بے سر و پا ایک چیز ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا۔ یعنی قارون جو ہے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور بنی اسرائیل سے نکل کر جا کے فرعون کے ساتھ مل گیا، اور فرعون کے ساتھ مل کر اس نے وہ کوئی ایسے تھا جیسے کوئی اکنامک جینیس ہوتے ہیں، اور وہ ٹیکسز لگاتا اور اپنی بھی تجوریاں بھرتا، فرعون کی بھی بھرتا، اور خوب اس نے پیسہ کما لیا، اور اپنی قوم جو ہے نا اس کو بڑا حقیر سمجھتا تھا اور ان کے اوپر ظلم بھی کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر یہی مقرر تھا نگران، اور وہ ان پر ظلم کیا کرتا تھا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو تھکا دیتی تھیں۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، یعنی دنیا میں اپنی ضروریات پر اعتدال سے خرچ کرو، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اس میں سے لوگوں کا حصہ بھی نکالو، اپنا حصہ بھی نکالو، اور تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور مال یا جماعت میں زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر وہ اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں کو ہی سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکا۔ اور جنہوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے شامت، کافر فلاح نہیں پاتے۔ یہ تھا قصہ دنیا کے امیر ترین ایک انسان کا کہ جو اپنی امارت کو نمبر ایک اس نے ظلم کے ذریعے سے پیسہ حاصل کیا، لوگوں کو سپریس کر کر کے، ان کے اوپر خراج لگا لگا کے۔ نمبر دو، اس نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی۔ نمبر تین، اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو کچھ ہے مجھے میرے زور بازو سے ملا ہے، اس میں اللہ کا کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، مجھے پتہ ہے کیا پالیسی میں بناؤں گا تو کیا کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا، یہ میرا اپنا کمال ہے، میری قابلیت ہے، اس لیے ہوا ہے۔ نمبر چار، ہی واز اے شو آف،
وہ اپنے ساری زینت اور اپنے بندے اور خزانوں کی چابیاں لے لے کے ساتھ ساتھ پھرتا تھا اور لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے. تو یہ سب چیزیں جو تھیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ناپسند تھی. اور پھر ہوا کیا کہ جب وہ نکلا تو بنی اسرائیل کے ظاہر ہے لوگ اس کو دیکھتے تھے، تو کچھ جو تھے جیسے نوجوان ہوتے ہیں یا کوئی دنیا جن کو ابھی دل ہوتا ہے، جن کو دنیا کی اتنی خواہش ہوتی ہے اور آخرت کا اتنا ان کو نہیں علم ہوتا یا نہیں احساس ہوتا، ادراک ہوتا، تو وہ کہنے لگے ہے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیے آج کوئی کہے کہ مجھے بھی وہ ملے جو بل گیٹس کو ملا ہوا ہے، تو دوسرے جو لوگ تھے کچھ اور جو بیونڈ دیکھ سکتے تھے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جو فرعون کی قارون کی ساری وہ جو کر و فر تھی اس کے اکراس دیکھ سکتے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی اور دنیا بھی ہے، اس سے آگے ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، ہمیں کچھ اور بھی امتحانات سے گزرنا ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے، ایمان اور نیک عمل بہرحال بہتر ہیں قارون کے اس طریقے سے اکٹھی کی ہوئی دولت کے. اور پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جو قارون کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ تم لوگوں پر احسان کرو، اپنی دولت کو اس طرح شو آف نہ کرو اور ایسے مت کرو کہ تم لوگوں کے لیے اس میں سے کوئی حصہ ہی نہ نکالو. احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. وہ کہتا تھا نہیں، مجھ پہ اللہ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا اپنا کمال ہے سارا، میں کیوں دوں کسی اور کو، میں کیوں کسی اور کا حصہ نکالوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہے، یہ انداز فکر، یہ سوچنے کا انداز کہ کسی دولت مند کی دولت دیکھ کر بلا وجہ اس کے اوپر ریجھ نہ جانا، یہ نہ سوچنا کہ یہ بس مجھے بھی یہ ملے، چاہے یہ حرام کی ہے چاہے حلال کی ہے، مجھے بھی ضرور ملے. یہ انداز فکر کہ ایمان اور عمل صالح اس دولت سے بہتر ہیں اور آخرت کا بدلہ اس دولت سے بہتر ہے جو اس دنیا میں قارون جیسے لوگوں کے پاس ہے، یہ انداز فکر کم کم لوگوں کا ہوتا ہے. اور یہ ان کا ہوتا ہے کہ جن کے اندر صبر ہوتا ہے. یہ بات صبر کرنے والوں کو ہی سکھائی جاتی ہے. اور دنیا کے مال پر تو وہی اتراتا ہے اور وہی دوسرے کے دنیا کے مال کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکتی ہے جو آخرت سے غافل ہوتا ہے. مال و دولت جب زیادہ ہو جائے نا تو اس کا نقصان ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں کہ جو آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب انسان کو علم آ جاتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنی قوم کے دوسروں کو جو قارون پر اتنے بچھے جا رہے تھے اور قارون جیسی دولت کی خواہش کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے سمجھایا. تو علم جو ہے نا وہ انسان کو کی ذہن کو روشن کر دیتا ہے کہ یہ بات درست ہے اور یہ درست نہیں ہے، یہ مجھے کرنا ہے یہ مجھے نہیں کرنا. اور یہ دین کا علم ہے کہ جو انسان کی بالکل عقل کو روشن کر دیتا ہے. اور یوں ہی تو نہیں ہمارے اسلاف نے زندگیاں علم کے لیے کھپا دیں. بعض اسلاف اپنا پورا دن علم کی مجلس پر صرف کرتے، حتیٰ کہ انہیں کھانا پکانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا. اور بعض تھے جو کچا کھانا کھا لیا کرتے تھے کہ وقت کون ضائع کرے کھانا پکانے میں. اور یہی علم ہے جو انسان کو قارون جیسے انجام سے بچاتا ہے. وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور اچھی عاقبت تو متقین ہی کی ہے. جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. اللہ کا رحم، اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو تو ملٹی پلائی کرتے ہیں، برائی کو ملٹی پلائی نہیں کرتے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے. کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے. اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب القاء کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت سے القاء ہوئی ہے، لہٰذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہوں. اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں
اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ کسی اور الہ کو پکاریں گے تو دراصل آپ کسی کو بھی نہیں پکار رہے، تو کیا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ آپ دیکھیں کہ شرک کی جب بات ہوتی ہے تو آتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ذرا سی بھی عقل استعمال کرنے والا شرک کی ریڈیکیولٹی اور شرک کے اندر جو ایک زیرو جو ویٹیج ہے اس کا، وہ اس کو نظر آ جائے گا۔ ذرا سی بھی اگر کوئی عقل اپنی استعمال کرے گا، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ العنکبوت، اور عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مخلوقات ہے نا، مکھی کی مثال بھی آئی، مچھر کی بھی آئی، اور اب یہاں پر مکڑی کی آ رہی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی انٹریکیٹ مخلوقات ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہیں، ہم تو ان کو ایک ہاتھ سے انسان مسلتا ہے تو مچھر غائب ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ میل کی طرح غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ایک لیونگ تھنگ تھی بھی صحیح کہ نہیں۔ اسی طرح حال مکڑی کا ہے، لیکن کیا ان کے انٹریکیٹ، ان کے سارے نظام ہیں، ان کی فزیکل سیلف، ان کے ہیبیٹیٹ، ان کا رہنا، مکڑی کا جالا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو الہام کی ہیں کہ تم نے یہ بنانا ہے، یہاں بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اگزامپل بنایا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں ان کی اگزامپل کیا ہے؟ مکڑی کے جالے جیسی۔ اور جب تک انسان مثالوں سے نہ سمجھے اس وقت تک انسان کو پوری طرح سے سمجھ نہیں آتی کہ میرا کون سا کام کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر کسی کام کی، اور وہ شرک ہے جو مکڑی کے جالے کی سی حیثیت رکھتا ہے، تو اگر مکڑی کے جالے کی سی حیثیت ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ مکڑی کا جالا آپ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آپ ایک پھونک سے اس کو اڑا سکتے ہیں، اور آپ تو اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ کہیں جالا لگا ہو تو کتنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جالے کیوں لگے ہوئے ہیں۔ صفائی کا ایک معیار جو ہے، پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ جالے نہ لگے ہوئے ہوں، اور کہاں یہ کہ دل میں جالے ہی جالے، شرک ہی شرک۔ ہم تو صرف ٹینجبل دنیا ہی میں گم ہو کے رہ گئے ہیں، اس حصی دنیا کی صفائیاں ہی کرتے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان جو لاتا ہے اس کو لازماً آزمایا جاتا ہے، اور ہر انسان پر آزمائش اس کے ایمان اور اس کے عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ یہ امتحان جو ہے یہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہ لیا جائے گا، تاکہ سچے جھوٹے کا اور مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ آزمائش کے ذریعے سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور آزمائش انسان کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، جتنی اس کے دین میں پختگی ہوتی ہے اس کی آزمائش میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ آزمائش اس کو دین میں اور پختہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی خام خیالی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہ اس کا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا نقصان کر سکتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو اپنے لیے، برا کرتے ہیں تو اپنے لیے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایفرٹس لگاتا ہے، جہاد کرتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، علم لگاتا ہے، فائدہ کس کا؟ اس کا اپنا۔ بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی پرانی برائیاں جو ہے وہ صاف سلیٹ کر دیتے ہیں۔ اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ صرف یہ ایک واحد سیناریو ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کی اطاعت نہ کرنے کا فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ جب وہ اللہ کا حق وائلیٹ کرنے کو کہیں۔ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں۔ یعنی اتنا کمزور ایمان ہے کہ ذرا سا کامنٹ برداشت نہیں ہوتا، ذرا سا کسی نے اگر یہ یاد دلا دیا کہ پہلے تو تم ایسے تھی اور اب تم ایسے ہو۔ میں ایک کانورٹ کا پڑھ رہی تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جب مسلمان ہوئی تو میں جس آفس میں کام کرتی تھی تو وہاں پہ میرے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میرے ایک دو ایسے دوست تھے، میل فرینڈس کی بات کر رہی تھی، کہ جو مجھے اتنا انڈرسٹینڈ کرتے تھے اور میرے لیے وہ اتنے اچھے تھے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ بھی میرے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں گئی دفتر تو انہوں نے ایسے مجھے دیکھا کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، ایسے مجھے اگنور کیا کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتی خاتون؟ سال ہر سال گزر گئے، وہ مسلمان ہی ہیں اور اسی معاشرے میں وہ رہتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے کامنٹس اور اس طرح کے رویے دیکھ کر ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سی جو خواتین ہیں جو وہ اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ تم نے اگر حجاب لیا تو تمہاری شادیاں نہیں ہوں گی، اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ بہت سے ہم نے ایسے رشتے ہوتے دیکھے ہیں کہ جو ہوئے ہی دین کی بنیاد پر ہیں۔ بہت سی ایسی لڑکیاں کہ جن کے رشتے نہ ہو پاتے اتنے اچھے یا ایسے بر وقت کہ جو ان کے دین کی طرف آنے کی وجہ سے ہو گئے۔ تو یہ تو قسمتیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور یہ جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے یہی دیکھنے کے لیے تو امتحانات آتے ہیں انسان کے اوپر۔ تو یہ منافقت ہوتی ہے کہ انسان ذرا سی کسی جو آزمائش ہے اس کو دیکھے اور پھر پیچھے ہٹ جائے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ یہ سب سے بڑا ایک دھوکہ ہے جو لوگ کہتے ہیں گناہ ثواب میرے سر آنے دو نا، تم یہ کام کر دو، تم یہ کہہ دو، تم یہ جھوٹ بول دو، گناہ میرے پر آنے دو، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے، یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے رہے روز قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، 950 سال۔ پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب یہ بت تمہاری روزی کے اسباب اور وسائل میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ تمہیں وہ کوئی ایسی صلاحیتیں دے سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم ان سب چیزوں سے خود فیضیاب ہو سکو،
بارش نہ ہو تو تم خود بارش برسا سکتے ہو؟ تم کسی پیر فقیر یا اولیاء یا کسی بت یا کسی قبر کو کہہ سکتے ہو کہ بارش برسا دے؟ تو پھر تم ہر چیز اللہ ہی سے طلب کرو، اور جب تم اللہ سے طلب کرو گے تو وہ تمہیں دے گا، اور پھر تم اسی کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور رسول کا کام تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ بلا شبہ ہر چیز پر وہ خوب قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک سزا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں تو جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو جو کافر ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے تو یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے دیے، لیکن پہلے خوب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو، اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ مجالس کے اندر بے حیائی کے کام، ان کی حیا جو ہے وہ اتنی زیادہ ختم ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ مجالس میں یہ حرکتیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ یہ کوئی اپنے بیڈ رومز میں یا اپنے گھروں کے اندر، ان کی مجالس بھی ایسی ہوتی تھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حیا نہ رہے تو انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ پھر حیا جو ہے وہ تو ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الحیاء خیر کلہ، حیا تو سراسر خیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اور ہمارے دین کا، ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی نشان اسلام کی حیا ہے۔ انہیبیشن، گناہ سے انہیبیشن، بے باکی سے دور ہونا، کم بولنا، بہت زیادہ بولنا بھی جو ہے نا وہ حیا کے منافی ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ لوگ مجالس میں سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی یعنی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے پر غمزدہ ہوا، اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جو فرشتے آئے
تو ان کو اپنی قوم کا جو گھٹیا کردار ہے وہ پتہ تھا، تو وہ اس بات پر دل تنگ ہوئے کہ میرے مہمانوں کو میری قوم کوئی نقصان نہ پہنچائے اور ان کے ساتھ نہ کوئی بدنیتی کرے۔ اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ مساکن سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے۔ پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے، دنیاوی لحاظ سے تو بڑے ذہین لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ حامان جو ہے یہ فرعون کا آرمی چیف تھا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھاڑ نے آن پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے میں بھی کتنی ورائٹی ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے، کائنات کی کون سی فورس کس کے اوپر چڑھائی کروا دے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ہی ہے۔ آپ دیکھیں جو نمرود بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا احیی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے ذریعے اس بندے کی شامت لائی، مچھر اس کے ناک کے اندر گھس گیا۔ کائنات کے سارے اللہ کے لشکر ہیں، جب چاہے جسے چاہے۔ غزوہ خندق کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلا دی تھی، ایک آندھی چلی، اور کیسے وہ مغرور سارے کے سارے وہ لشکر اور وہ قریش جو ہیں وہ اکھڑ گئے اور بھاگ گئے، ہیوملیٹ ہو کے بھاگ گئے، نکل گئے وہاں سے، کچھ بھی حاصل وصول نہ ان کو ہوا۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے اپنے جس لشکر کے ذریعے سے کسی فرعون کو، کسی سپر پاور کو زیر کر دے، صرف اس کے فیصلے کی دیر ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کی سی ہے، مکڑی کی سی مثال ہے اللہ کے سوا کارساز بنانے کی۔ اور چاہے وہ اللہ کے سوا جن کو کارساز بناتا ہے کوئی وہ سپر پاور ہے ٹینجبل، یا کوئی وہ ایسی عقیدے کی کمزوری ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنایا ہے، کچھ بھی ہے، وہ مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ ایک وہ دیکھنے میں طبیعت کو اتنا برا لگتا ہے، تو شرک اور اللہ کے سوا کے سہارے ایسے ہی برے لگنے چاہیے، ان سے ایسے گھن آنی چاہیے۔ کیوں ہم اپنے دلوں میں جالے رکھے ہوئے ہیں سنبھال سنبھال کے؟ اور دوسرے یہ کہ مکڑی کا گھر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے کمزور گھر اور ناپائیدار، سب سے ایک ہلکا جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اسی طرح بے فائدہ ہے، کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے کے بالکل کام نہیں آ سکتا۔ لا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی شان والے کی شان کام نہیں آ سکتی۔ وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ مثالیں جو ہے نا وہ علم والے ہی سمجھتے ہیں، اور علم والوں سے مثالیں سیکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا کیا معنی ہے۔ اور یہ مراد جو علم ہے نا، اس سے مراد دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، جن پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے،
اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح قرآن کے اندر جو اس کی مثالیں اور اس کی معرفت ہے اور اس کے خزانے ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر فی عجائبہ۔ آپ سوچئے کہ ہر خزانہ، اس کے عجائب، اس کے معنی کی معرفت، اس میں تفکر، اس میں تدبر، اس کی تلاوت، ہر چیز مانگی عمر رضی اللہ عنہ نے اس دعا کے اندر اس قرآن کے لیے۔ جتنا قرآن میں آپ غوطہ زن ہوں گے، جتنا قرآن میں آپ غور و فکر کریں گے، جتنی اس کی گہرائی میں جائیں گے، یہ ہر روز کی آپ کی نصیحت بن جائے گا۔ ہر روز آپ سے جو کام ہو رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، یہ آپ کو کسی آیت کے ذریعے، کسی واقعے کے ذریعے یہ آپ کو بتائے گا کہ ایسے نہیں کرو، ایسے کر لو۔ یہ آپ کا روز کا ساتھی ہے، یہ آپ کا روز کا ناصح ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ اپنا کیا رابطہ رکھنا ہے، کیسا سلوک ہونا چاہیے ہمارا اس کتاب کے ساتھ۔ ہم تلاوت کریں، ہم تلاوت کرنے کے بعد جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، پھر ہم نماز پڑھیں اور نماز کو اپنی زندگیوں میں ہم قائم کریں، اور نماز میں بھی جتنا ہم سے ہو سکے ہم قرآن پڑھیں، ہم قیام میں قرآن کی مختلف صورتیں پڑھیں۔ یہ جو ہماری ایک بیماری ہے نا کہ ہم ہر وقت بھول رہے ہوتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، آپ ذرا یہ ٹرائی کر کے دیکھیے کہ آپ ہر رکعت میں فرق سورہ پڑھیں، اور آپ نئی صورتیں یاد کرنے کا اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا کریں، تو جب وہ نئی صورتیں آپ پڑھیں گے آپ کو نہیں بھولے گا کہ آپ کون سی اس کے اوپر ہیں، رکعت کے اوپر ہیں، یا کم بھولے گا ایٹ لیسٹ۔ سو قرآن کی کثرت سے تلاوت جو ہے نا، یہ انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، انٹیلیجنٹ بناتی ہے۔ پھر انسان کو قرآن ہی کے خزانے ایسے سمجھ آتے ہیں، ایسی غور و فکر ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ہمارے اسلاف نے قرآن میں سے کتنی خوبصورت باتیں، کیسی خوبصورت موتی غور و فکر کے وہ نکالے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو میکینیکل پڑھ جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے قرآن کی تلاوت کی نیت میں اور قرآن کی تلاوت کے طریقے میں۔ تو قرآن جب اپنے راز کھولتا ہے نا جس انسان کے اوپر، قرآن کے سوا کسی اور چیز سے وہ سیراب ہی نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے نماز جو ہے وہ اگر آپ اس کے شرائط و آداب کے ساتھ پڑھیں، اس کو خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور آپ اس کو پورے سنت کے طریقے کے مطابق پڑھیں، تو یہ نماز آپ کو بے حیائی کے کاموں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچائے گی۔ یہ نماز ہے جو انسان کو فحشاء سے بھی بچاتی ہے اور منکرات سے بھی بچاتی ہے۔ نماز خود انسان کو اپنا احتساب کرنا سکھا دیتی ہے اور اپنا تزکیہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کے ویسے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو کہاں یہ کہ ہمارے رکوع و سجود ایسے ہیں ہی نہیں، وہ گناہ جو ہیں وہ وہیں پڑے کے پڑے، ان کے گرنے کا موقع ہی نہیں بنتا تو ہم رکوع میں جاتے ہی ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع و سجود کو پوری تسلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بہت اپسیٹ، بہت گلٹ میں، نادم بہت ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی
اور پھر اس شخص نے پھر اس طرح کی بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ یعنی بس جو تم نے نماز پڑھی ہے نا تو انشاءاللہ تمہارا گناہ اس سے معاف ہو گیا ہوگا. 2 نفل پڑھ لیا کریں جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے. اور صلاۃ التوبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ خود اتنا بڑا بلاک لگا دے گی کہ آپ فحشاء اور منکر کی طرف جا ہی نہیں سکیں گے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. یعنی ادر دین نماز بھی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو واپسی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں جو تمہیں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا کہیں زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس کے جو تم اللہ کو یاد کرتے ہو. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ صبح و شام کی دعائیں اور اس کے علاوہ کی کچھ تسبیحات مخصوص وہ ہماری زندگیوں میں ضرور شامل ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، پریفریبلی صبح کے وقت. اور اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک تسبیح درود شریف کی، بے شک آپ چھوٹا درود شریف پڑھ لیں. اور اسی طرح سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ کچھ ایسی یہ تسبیحات ہیں کہ جن کو تو ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے. تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں. اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے. اس سے پہلے آپ نے جب کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو پھر اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینے میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. قرآن کا سینوں میں محفوظ ہونا بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کا کچھ نہ کچھ پورشن ضرور حفظ کرنا چاہیے. 30ویں پارے کی چھوٹی صورتوں سے شروع کر لیں اور اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ تعالیٰ توفیق میں اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ. حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے، اور جب اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں ہوتا وہ اس کو حفظ نہیں کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے. اور حافظ قرآن کی بہت بڑی شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں. اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان کے 2 حلوں کے برابر نہ ہوگی. وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہماری قرآن کی ادنا سے ادنا پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن ہمارے والدین کو عزت کے حلے پہنا دے تو کتنا ورتھ اٹ ہے یہ. سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ کیا یہ نشانی کافی نہیں؟
قرآن کریم کو ذرا توجہ اور غور سے پڑھیں تو ان کو نظر آ جائے گا کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ زمین ساری اللہ کی ہے تو پھر عبادت کا حق بھی اللہ ہی کا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنی ہے تو دیکھو اس کی کوئی اور زمین ہے، وہاں چلے جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں، اسکائی اسکریپرز میں، اوپر تلے عمارتوں میں ضرور جگہ دیں گے۔ سبحان اللہ، اپنی ملکیت پوری پوری بلڈنگ، اور وہ بھی جنت کی۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ بس اس دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں نیک عمل کر لیں۔ مت اس دنیا کی محبت میں پڑیں، مت یہ دھوکہ کھائیں۔ یہ متاع الدنیا متاع الغرور ہے، یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، یہ ہے نیک کام، صبر اور توکل۔ اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دعا سکھائی جاتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں دعا کروں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہا کرو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے محفوظ رکھ اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر 4 انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت کو جمع کر دیتی ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رزق مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق ہر چیز عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں، پھر شریک کیوں لے آتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت یعنی ویرانی کے بعد اس پانی سے اسے زندہ تر و تازہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، لیکن ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے۔ اصل زندگی تو ہے ہی یہ، اور یعنی آخرت کی، اور اہل جنت کن مقامات میں ہوں گے، کیا کیا ان کو وہاں نعمتیں ملیں گی،
تو اس دنیا اور جنت کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ وہ تھوک، ناک کی رطوبت اور بول و براز یعنی تمام بشری ضروریات سے مبرہ ہوں گے۔ ان کے برتن سونے کے اور کنگھیاں بھی سونے چاندی کی ہوں گی۔ انگیٹھیوں میں عود کی خوشبودار لکڑی استعمال ہوگی اور ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو پھوٹے گی۔ ہر ایک جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی خوبصورتی اور نزاکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا بھی باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ جنتی آپس میں اختلاف اور بغض سے پاک ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو خشکی پر آتے ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی اور تاکہ وہ مزے اڑائیں۔ پھر جلد وہ اس کا انجام دیکھ لیں گے، یعنی مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، مشکل دور ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلایا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو کئی راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں اللہ نے ہدایت کو جہاد کے ساتھ معلق کیا ہے۔ لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہدایت والا ہے۔ اور جہاد جو ہے وہ مختلف لیولز کے ہیں۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا، خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، دنیا کے ساتھ، دنیا کے رسم و رواج کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور جو شخص ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر لیتا ہے اللہ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور دیتا ہے جو اسے اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم ہو جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نفس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس جب بھی انسان کو برائی پر اکسائے، انسان نفس کی بات نہ مانے تو انسان نفس ہی سے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اور جہاد کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے کہ کوئی باب الجہاد سے پکارا جائے گا وہ اٹھ کے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الروم، روم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ ایک بہت بڑی قوت تھا اور یہ عیسائی تھے، سپر پاور تھے اور عیسائی تھے۔ اور اسی طرح سے دوسری قوت آتش پرست کافر ایرانی تھے، یہ بھی بہت بڑی سلطنت تھے، یہ بھی سپر پاور تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور جب جنگیں ہوتی تو جو مسلمان ہیں ان کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ ہوتی اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، اور کفار کی جو ہمدردی ہے وہ ایرانیوں کے ساتھ ہوتی کیونکہ وہ مشرک تھے۔ اور اب یہ مکی دور کی بات ہے کہ یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں یہ لگاتار کچھ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، تو اس ایک بہت ہی بڑی جنگ ہوئی اور اس میں ایرانی جو ہیں وہ فتح یاب ہو گئے، رومنز کو انہوں نے شکست دے لی۔
اب یہاں مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو مشرکین نے بڑی خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کی تکلیفوں اور پرسیکیوشن میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کہ تم لوگوں کے جو اہل کتاب ساتھی ہیں ان کی اللہ نے وہاں مدد نہیں کی نا، تو یہاں پر تمہاری بھی کسی نے مدد نہیں کرنی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کی اور آگاہ کیا مسلمانوں کو، بلکہ وعدہ کیا کہ عنقریب رومی دوبارہ اہل فارس پر یعنی ایرانینز پر فتح حاصل کر لیں گے، کچھ سال لگیں گے، اور وہ چند سال جو ہیں ان کی مدت تقریباً 9 سال تھی۔ اور پھر جب روم دوبارہ ایران پر فتح یاب ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی دن تھا جس دن جنگ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے تھے، اور اسی واقعے کا ذکر جو ہے یہ قرآن میں یہاں پہ موجود ہے سورہ روم کی ابتدائی آیات میں، اور یہ قرآن کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے، اور یہ قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین یعنی شام و فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو نہیں سکتی کہ انسان صرف اس دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کی خاطر ساری زندگی برباد کر جائے۔ پیسے سے محبت ہے تو اتنی ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہے، نفس سے اور آرام سے محبت ہے تو اتنی ہے کہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، صرف ظاہری پہلو کہ بس یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، یہی روٹین ہے، بس فزیکل لا کے تحت ہم مر جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ حسن البصری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، یعنی اتنا تیز ہے دنیاوی لحاظ سے، مگر اس کو اچھی طرح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ دنیا کی ظاہر کے لیے تو اتنے ذہین، اتنے قابل، اور رکوع و سجود ہی نہیں کرنے آتے صحیح طریقے سے، تو بتائیے یہ دنیاوی قابلیت آخرت میں اس کے کس کام آئے گی؟ اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ دنیاوی معاملات کا خوب علم ہے، اپنے فن میں خوب مہارت ہے، کہاں تک آپ دیکھیں ٹیکنالوجی پہنچی ہے، لیکن دینی امور بالکل صفر، بے خبر۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بلا شبہ کثیر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ جوتا اور آباد کیا تھا جتنا کہ کفار عرب نے آباد کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے، اور ان کے شریکوں معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں بنے گا، اور وہ خود اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، چاہے دنیا میں بھائی بند تھے، کچھ بھی تھا، اس دن گروپنگ الگ الگ ہو جائے گی۔ اس دن گروپنگ کا معیار انسان کا عقیدہ ہے، انسان کے نیک عقیدے اور درست عقیدے کے ساتھ انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
تو وہ باغ یعنی بہشت میں خوش و خرم ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، لہٰذا تم اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، ہر ٹرانزیشن کے وقت، ہر چینج آف ٹائم کے وقت، ہر بدلتے وقت میں اللہ کی تسبیح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے، اور تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب تم ظہر کرو۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ یعنی ویران ہونے کے بعد زندہ اور آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ یہ جو سورت ہے نا، سورہ روم، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ سے بھری ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہم آیات کونیہ یعنی ہمارے اپنے اندر بایولوجیکل، فزیکل جو لاز ہیں، یہ سب جو آیات کونیہ ہوتے ہیں، نیچر کے جو سارے لاز ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار اس سورہ میں اشارہ کیا ہے، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو۔ ہمارا جو پاپولیشن کا پھیلنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں نا، وہ ہیں جو اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دیتے ہیں، اور ہسبینڈ وائف کا آپس کا جو بہترین تعلق ہے نا، اس سے معاشرے بھی سکون پاتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ابھی مسلمان ہوئے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید مجھی سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اعلیٰ اخلاق ہی ایسا تھا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ بیوی سے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کہتا ہوں مردوں میں سے بتائیں، مردوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، وہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، ان سے پہلے آپ کے ساتھی تھے، دوست تھے، مددگار تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، آپ کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن آپ نے نسبت کیا دی؟ ابوہا، عائشہ کا باپ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ معجزات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز میں نے دو اجنبیوں میں محبت کرنے والی نہیں دیکھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کی اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس سے اور بہت سے فقہی احکامات بھی ہوتے ہیں ثابت، لیکن یہاں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سیدہ عائشہ پی رہی ہیں، پہلے وہ کھا رہی ہیں، پہلے ان کو کھانے دیا جا رہا ہے اور پھر خود کھایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور اسی جگہ سے جہاں سے انہوں نے کھایا۔ دل جوئی کی اور محبت کی، اور ایک عورت کو جب اتنی محبت ملے شوہر سے تو اس کا اعتماد کہاں پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے شوہر سے محبت کرنے والی بیوی کے لیے بھی بشارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر ناراض یا غصے ہو تو کہتی ہے کہ میں تب تک آنکھوں میں سرما نہیں لگاؤں گی جب تک تم راضی اور خوش نہ ہو جاؤ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ لینگویجز کتنی ہیں اس دنیا میں، ہزاروں لینگویجز ہیں، پھر ان کے آگے سے کتنے کتنے ایک ایک کے کیسے کیسے ڈائلیکٹس ہیں، یہ کیسے ایوالو ہوئیں، کیسے انسان نے بولنا شروع کیا، کیسے ووکیبلری بنائی، کیسے یہ اتنی بڑی بڑی ڈکشنریز وجود میں آ گئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ زبان، لینگویج، کیونکہ یہ ایک کوئی اس کا حتمی یہ سرا ہاتھ میں نہیں آیا ہوا کہ یہ کب ڈیولپ ہوئی اور کیسے ہوئی. اور رنگوں کا اختلاف، ہمارے کمپلیکشنز فرق، ہمارے گرین نباتات کے شیڈز فرق، ایک جگہ پر ایک مجلس میں ایک ہی نسل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو سب کے کمپلیکشنز فرق ہوں گے. بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں. ذرا غور و فکر کرو نا، ایک انسان کا ایک بہن کا دوسری بہن سے کمپلیکشن کیوں فرق ہے؟ آپ دیکھیں انسان کتنی پڑھائی میں پڑے گا، پھر کتنی سائنس پڑھے گا، اور اس ساری چیز سے معرفت کس کی حاصل کرو؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ مت کہو یہ سب کچھ خود ہو گیا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، سلیپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، فرق کریئر جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، فرق پیسے کمانے کے طریقے، فرق صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. قیامت کیوں نہیں آ گئی ابھی تک؟ یہ ٹل کیوں نہیں گئی ہر چیز؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکا یک باہر نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ایک کام کر لیا تو پھر دوبارہ کرنا تو بلکہ آسان ہوتا ہے. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی غالب خوب حکمت والا ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات کونیہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائے، ایسی معرفت کے جو ہمیں توحید پر جما دے، اور ایسی معرفت کے جو ہمیں جنتوں میں اکٹھا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.